अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत सिंध के शोबे कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको कैफे सकाफत में खुशामदीद। आप जानते हैं कि कैफे सकाफत वो प्रोग्राम है जिसमें हर जुमेरात को शाम 7 से 8 बजे हम बहुत अहम मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। सिंध की सकाफत जितनी रंगारंगी से आरास्ता है, इसके अंदर जितना तनव्वो है, जितनी लताफत और जितनी मोहब्बत है, उसके सारे रंग आपको इस प्रोग्राम में मिलते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात हमारी मेहमान होती हैं और हर हफ्ते आप किसी एक मेहमान को सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू भी, उनकी बातें भी, उनकी कामयाबी भी, उनकी अगर वो शायर हैं तो शायरी भी, और अगर वो किसी और शोबे से वाबस्ता हैं तो उस शोबे से मुताल्लिक बातें आप तक पहुंचती हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस मेहमान शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए कि वो इस दौर के निहायत मकबूल और हर दिल अजीज शायर हैं। वैसे तो आपने अफसाने भी लिखे हैं, कॉलम्स भी लिखे हैं, आप अंजुमन तरक्की उर्दू से भी वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ मौक़र रोजनामों में और माहनामों में आप वाबस्ता रहे और अपनी इल्मी और अदबी खिदमात पेश करते रहे, लेकिन आपका बुनियादी हवाला शायरी है। ऐसी शायरी जो सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। सहल मुमतना में अपना एक बिल्कुल मुनफरिद उसलूब रखते हैं। निहायत खूबसूरती से, निहायत आसान अल्फाज में हमारे और आपके दिल की बात कर जाते हैं। इंसान जो आज के दौर में सोचता है, महसूस करता है, देखता है, उसके तमाम एहसासात और जज्बात को, उसके ख्यालात को रोजमर्रा और मुहावरे में निहायत खूबसूरती से ढाल के शेरियत के साथ पेश करते हैं। हमारे निहायत मुहतरम और बहुत मकबूल शायर, हमारे आज के मेहमान अनवर शऊर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज करें, आप जानते हैं कि सिंध की सबसे अहम रिवायत मेहमान नवाजी है। लिहाजा हमारे ये अहम मेहमान जो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, जो खुद बहुत उम्दा शायर भी हैं, सैयद सरदार अली शाह साहब। वो तशरीफ लाएंगे और हमारे ये प्यारे मेहमान अनवर शऊर साहब को फूलों का तोहफा पेश करेंगे। बड़ी खुशी हुई है और कैफे सकाफत में आपकी आमद का। आप दौरे जदीद के बहुत बड़े शायर हैं और यकीनन आपकी शायरी पढ़ के हमने लिखना सीखा। ये खुशी की बात है कि आप यहाँ पे आए और हमारा साथ आपका हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। अनवर शऊर साहब का इस्तेमाल हुआ और अब हम आगाज करते हैं गुफ्तगू का। अनवर शऊर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कैफे सकाफत में, कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो है तो कैफे का, लेकिन इसमें सिंध की सकाफत का कैफ भी लोग महसूस करते हैं। तो ये बताइएगा कि हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप एक सेल्फ मेड आदमी हैं, आपने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। तो जब जिंदगी खुद बनाई जाती है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन मुश्किलों में ये लतीफ सी चीज शायरी कैसे और कहाँ मुलाकात हो गई इससे? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। क्या कहने हैं, ये जो वाह। लतीफ सी चीज है, कुछ मुश्किलात इसकी वजह से भी पैदा होती हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि वो मुश्किलात नहीं मालूम होती, बल्कि आदमी हंसता खेलता गुजर जाता है। क्या अच्छी बात है। तो यही है कि कुछ मुश्किलात हुई होंगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायरी ने वो तमाम मुश्किलात जो हैं वो दिलचस्प मशागिल में बदल दी। तो ऐसा कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ जिंदगी। यानी शायरी ने ही ज्यादा हौसला दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी ये तो फिर आपके ऊपर करम हो गया।
ہاں یعنی کہ یہی رہی ساتھ ہمیشہ. کیا اچھی بات ہے. تو اس وقت شاعری ساتھ کر لیتے ہیں. ہاں کچھ آپ کا کلام سنتے ہیں. ضرور. تو ایک سے شروع کر دیجئے. یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن. ہاں یہ غزل آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اپنے پرچے اسالیب میں یہ شائع کی تھی. جی بالکل. یہ غزل پہلی بار. تو وہی میں پیش کر دیتا ہوں کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا. یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا. آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار، آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار، پھر چھوڑ کر کبھی یہ نشے من نہیں گیا. آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار، پھر چھوڑ کر کبھی یہ نشے من نہیں گیا. رکھا نہیں مصور فطرت نے منہ قلم، رکھا نہیں مصور فطرت نے منہ قلم، شہپارا بن رہا ہے ابھی بن نہیں گیا. رکھا نہیں مصور فطرت نے منہ قلم، شہپارا بن رہا ہے ابھی بن نہیں گیا. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. رکھا نہیں مصور فطرت نے منہ قلم، شہپارا بن رہا ہے ابھی بن نہیں گیا. تھا وعدہ شام کا مگر آئے وہ رات کو، تھا وعدہ شام کا مگر آئے وہ رات کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. تھا وعدہ شام کا مگر آئے وہ رات کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا. واہ کیا کہتے ہیں شعور صاحب. آپ ماشاءاللہ شاعری آپ کا کل وقتی کہیے کہ معاملہ ہے. آپ کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں اندوختہ، مشق سخن، دل کا کیا حال کروں، پھر آپ کا پورا کلیات، میر افسم، اور پھر روزانہ آپ کا خطہ جو ہم پڑھتے ہیں حالات حاضرہ پر، وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا جو آپ 3 دہائیوں سے زائدہ عرصے سے انجام دے رہے ہیں. تو یہ جو شاعری ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ پیشہ نہیں بن سکی ہے. تو جب کل وقتی شاعر ہوتا ہے تو اس کے معاشی استحکام کی صورتحال کیسے مستحکم ہوتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرا جو گویا معاشی وسیلہ رہا شاعری رہی. اب شاعری ہے ویسے، لیکن قلم ہی رہا، یعنی تحریری یعنی نثری. ہمارے معاشرے میں شاعری پر گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نثر میں ذرا بہتری پیدا ہو جاتی ہے. تو ظاہر صحافت میں رہا میں اور نثر سے وابستگی رہی، تو وہ وسیلہ معاش اسے سمجھ لیجئے. لیکن شاعری نے بھی کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے. لیا نہیں ہم سے کچھ، جبکہ ہم شاعری کو شاید وہ کچھ نہیں دے سکے جو شاعری نے دیا. یہ تو خیر انتظار ہے آپ نہیں وہ کہتے ہیں نا من آنم کے من دانم، انکسار نہیں ہے، یہ حقیقت کہ نامطمئن ایک نام اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے.
تو یہ چیز آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. جہاں یہ اطمینان ہو جائے کہ سب کر لیا تو اس کے بعد تو پھر انسان شاید کچھ کر ہی نہ سکے, کیونکہ وہ آسودگی جو ہے وہ شاید اندر کی تخلیقی آگ کو ہی ٹھنڈا کر دے گی. ہاں ہو سکتا ہے یہی بات ہو, آسودگی نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جب میں بڑے بڑے شاعروں کو دیکھتا ہوں نا تو سچ بتاتا ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جی ہم بھی شاعر ہیں بخدا. نہیں مگر آپ کا نام بھی بڑے شاعروں میں نہیں خیر وہ بہرحال. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اگر ہم بات کریں سندھ کی تو وہاں پہ سہل ممتنع میں رسا چپکائی صاحب بھی شعر کہہ رہے ہیں, جون ایلیا صاحب بھی شعر کہہ رہے ہیں. تو سہل ممتنع کو اختیار کرنا اور اس میں اپنا الگ رنگ بنانا یہ شعوری کوشش تھی یا یہ آپ کا مزاج؟ نہیں, یہ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا گیا رنگ وغیرہ کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ ہر شاعر کا, کوئی بھی شاعر ہو, اس کا اپنا کوئی رنگ ضرور ہوتا ہے, حاوی نہیں ہوتا. یعنی وہ رنگ اتنا حاوی نہیں ہوتا کہ وہ پہچان بن سکے, لیکن ہوتا ضرور ہے. اچھا میں نے اور رنگ کبھی جان بوجھ کر نہیں بنایا جا سکتا. جیسے آپ اپنی آواز, یعنی لتا اپنی آواز خود نہیں بنا سکتی, وہ مہدی حسن اپنی آواز خود نہیں بنا سکتے, وہ اپنی محنت سے ریاض سے اسے قابل استعمال و بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن وہ قدرتی ہوتی ہے. تو رنگ کا بالکل معاملہ یہی ہے کہ وہ ہوتا ہے قدرتی. جیسے میک اپ کرنے میں تھوڑی دیر ہی ہو سکتا ہے. ہاں تھوڑی دیر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ, دوسری ایک اور بات, میرے روانی کا بھی ایک ہے, یہ بھی مشق کا نتیجہ نہیں ہے, ہاں بلکہ ابتدا سے ہے, خود بخود ہے یہ. تو اسے آپ دین کہہ لیجئے یا اتفاق کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, یہ ہے صورتحال. نہیں ہے تو دین, کیونکہ اب تو وہی بات ہے نا کہ کسی کو اللہ نے سمندر بنایا ہے, کسی کو دریا, کسی کو نہر. ظاہر ہے ہر چیز ہماری کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ جو لفظ بول رہے ہیں یہ بھی سب دوسروں کے ہیں. وہ کلام بھی سنے آپ سے. اچھا, ہنسی اپنی جگہ, اتفاق اپنی جگہ, خوش قسمتی اپنی جگہ. اتفاق اپنی جگہ, خوش قسمتی اپنی جگہ, خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. اتفاق اپنی جگہ, خوش قسمتی اپنی جگہ, خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے, بے بسی اپنی جگہ. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے, بے بسی اپنی جگہ. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور. دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور. دوستی اپنی جگہ ہے, شاعری اپنی جگہ ہے. دوستی اپنی جگہ ہے,
शायरी अपनी जगह। क्या कहें शोर साहब, इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं और आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और सैयद मेहदी जैदी साहब बहुत दाद दे रहे हैं, तो सारी मोहब्बतें सारे सलाम आप तक पहुंचा दिए हैं हमने, और मजीद जो आते रहेंगे वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे तो हमें ये ख्याल आया कि आमतौर पे हमारे यहाँ शायरों को दो किस्मों में तकसीम करने का एक रिवाज निकल आया है कि ये किताबी शायर हैं, ये मुशायराती शायर हैं। आप ऐसी किसी तकसीम के हक में हैं? नहीं, बात यह है कि लोग कहते हैं मुशायरे का शायर जो होता है उधर हल्का होता है और छपने वाला शायर जो है वो कुछ बेहतर होता है। ये फजूल बात है, ये तो जराए हैं। शायरी अगर अच्छी होगी तो वो मुशायरे में भी अच्छी होगी और छपने के बाद भी अच्छी होगी, वरना दोनों सूरतों में बेकार है। तो ये तकसीम गलत है। हाँ, शायर कैसा है, शायर अच्छा है या नहीं है, ये बात नहीं आकर कहती। अब वो मुशायरे में बाद लोग बिल्कुल नहीं जाते, जिसकी मिसाल हमारे पास अल्लामा इकबाल है और शायद शेख हयाज भी। क्यों साहब, मेरा ख्याल है मुशायरों में तो नहीं जाते थे। जी, वो तो कहते थे कि कव्वाल अगर खुद हाल में आ जाएगा तो फिर कव्वाली कौन गाएगा। ये इकबाल का बहुत फिक्र है। नहीं, एक बार कह रहा हूँ शेख हयाज भी हमारे सिंध के जो शायर, मुझे नहीं मालूम कि मुशायरे में कभी जाते होंगे। तो ये कहना असल में तो बुनियादी तौर पर शायरी है या नहीं। जो किताबी शायरी उस हवाले से मुशफ़िक़ ख्वाजा किताबी भी गए नहीं, बहुत सारी किताबें बेकार होती हैं। शायरी को किताबी कहना या मजलिसी कहना, शायरी शायरी है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, इस हवाले से किताब के हवाले से मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब का फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था कि इतने किलो के कागज पर छटांग भर की शायरी लिखी है। और एक हाँ, और ये एक और उन्हीं का जुमला है कि ये कागज इतना महंगा है और उन्होंने ये छाप कर बहुत नुकसान किया। अच्छा, और मजलिसी शायर तो हमारे यहाँ अनीस, उनसे बड़ी क्या मिसाल मिल सकती है? नहीं, मजलिस से वो मुराद नहीं है कि वो मिंबर पे सुना रहा है। नहीं, मजलिसी से मुराद के लोगों में, आवाम में, क्योंकि दबीर की शायरी कहा जाता है कि वो किताबी शायरी, और अनीस जो हैं वो अवाम से ज्यादा कनेक्ट रहे, लेकिन उनकी बात ये ऐसे जिक्र आ गया है तो अनीस के दबीर तो सिर्फ इसलिए हम नाम ले रहे हैं कि वो अनीस के ऐद में थे, वरना अनीस के साथ तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। नहीं वाकई? हाँ, दबीर मानते हैं बहुत बुरा मानते हैं इस बात का, लेकिन अब हकीकत तो यही है। सही, तो शायरी सुन ले। मतलब इन दोनों का फर्क अभी मालूम होता। अभी मैं दो मिसल शायरी ही है ये भी। मसलन वो कहते हैं, दबीर कहते हैं कि ज़ेरे कदमे वालिदा फिरदौसे बरी है। ज़ेरे कदमे वालिदा फिरदौसे बरी है। अब यही बात अनीस किस तरह कहता है? कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बहिश्त है। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बहिश्त है। अब आप फैसला कर लीजिए इन दोनों में से। खैर, सच्ची बात है, हमारे भी दिल के करीब अनीस ही है साहब। बहरहाल कुछ कलाम सुनते हैं आपसे मजीद। एक गजल है जो जरा कम ही सुनाई है, बल्कि एक कि है पहुंचना हमें हर अफसू तक, है पहुंचना हमें हर अफसू तक, आखिरी क्या तक, आखिरी क्यों तक। है पहुंचना हमें हर अफसू तक, आखिरी क्या तक, आखिरी क्यों तक, आखिरी क्या तक, आखिरी क्यों तक। एक तो ये जमीन तंग नहीं, एक तो
یہ زمین تنگ نہیں اور زیر قدم ہے گردوں تک. ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیر قدم ہے گردوں تک. دل کا نیمل بدل نہیں دنیا. دل کا نیمل بدل نہیں دنیا. جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. دل کا نیمل بدل نہیں دنیا. جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. دل کا نیمل بدل نہیں دنیا. جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. اور منتہی نظم گو صحیح فطرت. منتہی نظم گو صحیح فطرت کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک. منتہی نظم گو صحیح فطرت کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک. تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا. تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا. مال تو چھوڑتا ہے قاروں تک. تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا. مال تو چھوڑتا ہے قاروں تک. چاہتے ہیں بچت کریں لیکن چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک. چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک. پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور. پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور. ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک. پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور. ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک. اس وقت بھی چائے پی پی کر بات چائے بہت خوب. اچھا شعور صاحب، ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ کی جب ہم شاعری سنتے ہیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ زبان و بیاں پر بڑی گرفت بھی ہے، محنت بھی ہے، ریاضت بھی ہے. لیکن اب جو جدید شاعر آ رہے ہیں یا نئی نسل جو آ رہی ہے ان کے ہاں زبان و بیان پر محنت نظر نہیں آ رہی، بلکہ شاید زبان کو خراب کرنے یا توڑنے کو وہ شاعری سمجھ رہے ہیں. کیا یہ چلن ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہی فنی طور پر جو نقص ہوتا ہے وہ شاعری کو شاعری نہیں رہنے دیتا. کم شعریت والا کلام ادب کی آب حیات میں آ جاتا ہے، لیکن ناقص کلام شعریت ہونے کے باوجود ادب کی آب حیات میں نہیں آتا. تو وہ جو فنی نقائص ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سیکھنے سکھانے کا وہ رواج پھر سے شروع ہونا چاہیے جو کبھی تھا. بہت عمدہ بات کہی آپ نے. ورنہ پھر یہ سب یہ لڑکے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ذوق و شوق بھی ہے، مگر یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کیونکہ فن سے ناواقف ہیں، جبکہ ہر فن کی طرح. اچھا شعور صاحب، اب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ایسی شخصیت شامل ہیں جو فن سے بھی واقف ہیں اور آپ سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. تو دیکھیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ اب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں معروف شاعرہ، محقق اور کہانی کار ڈاکٹر فاطمہ حسن. تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن انور شعور صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہیں. جی ڈاکٹر فاطمہ حسن، خوش آمدید. جی انور شعور صاحب کے بارے میں کیا کہوں،
میں تو مسلسل کہتی رہی ہوں، لکھتی رہی ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ان کے عہد میں ہوں، ان کی شاعری کو پڑھتی رہی ہوں، ان سے مشورے لے کر سیکھتی رہی ہوں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ تو انور شعور صاحب کی انکساری ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان سے کن کن لوگوں نے، کن کن ان کے بعد کی نسل نے کتنا استفادہ کیا ہے. اور صحیح معنوں میں تو انور شعور ایک ایسا نام ہے ہمارے عہد کی غزل کا کہ جس نے اس عہد کی حیثیت کو غزل کی صنف سے ہم آہنگ کیا ہے. کیونکہ جس رنگ پہ غزل جا رہی تھی روایتی، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی تھی جس کو ہم اپنے عہد میں رکھ کر دیکھتے تو ایسا لگتا کہ یہ مصنوعیت ہے. مثلاً زبان، مثلاً فارسی کیا بے تحاشا استعمال، وہ تراکیب اور وہ استعارے جو پٹے پٹائے تھے، وہ لفظیات جو ہمارے تجربے ہی میں نہیں، مثلا گل بلبل میں خانہ وغیرہ وغیرہ، اور تین تین اضافتوں کا استعمال. اور پھر بہت آسان ہوتا ہے کہ اساتذہ کی کوئی غزل اٹھائی یا کسی کنٹمپریری کی وہ غزل اٹھائی جو بہت معروف نہیں ہے کوئی، تو اس کے اوپر پھر اپنے لفظ پہ لفظ جما دیے، اگلے بقول ہمارے کچھ بزرگوں کے کہ اگلے ہوئے نوالے چبا کر پھر اگل دیے، نگل کے اگل دیے، اس طرح کی. تو ان کی جو غزلیں ہیں، ان سے یہ پتہ چلا کہ غزلوں میں بھی بہت امکانات ہیں. واضح ہے کہ انور شعور صاحب کی جو کلیات ہیں اور جو مجموعے ہیں، ان میں نظمیں نہیں ہیں، غزلیں ہیں، مگر غزلیں مسلسل بھی ہیں. اور اس عہد کی جو ایک حیثیت ہے اور جو اس عہد کی ایک انفرادیت ہے کہ مسلسل خیالات کی روح کو تھامے رکھنا اور اسے غزل کو نظم سے قریب کر دینا. پھر زبان نو بیان میں وہ سادگی جو ہمارے عہد کی ہے، اور پھر وہ مسائل اور وہ شعور جو اس عہد کا ہے، اس کو آسان لفظوں میں سہل ممتنع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سہل نہیں ہوتی ہے. سہل ممتنع کے لیے جو دسترس چاہیے اظہار پر اور بیان پر اور لفظیات پر، اور خود اپنے اندر جو ایک رو چاہیے، ایک جو شاعری کا کہتے ہیں کہ فراوانی چاہیے، وہ موجود ہونی چاہیے. تو میں تو انور شعور صاحب کو ایک آئیڈیل شاعر مانتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی جو ایسے شعر لکھے کہ خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی، وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہ مضامین اتنی سچائی سے لکھے، اور پھر ان میں جو انکساری اور اپنی ذات کی نفی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو یہ مجھے فرقہ ملامتیہ کے فرد نظر آتے ہیں، اتنے زیادہ اپنی نفی کرتے ہیں اور اتنی انکساری برتتے ہیں. وہ ان کی ذات میں ان سے مل کر بھی محسوس ہوتی ہے، ان کی شاعری میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا پروگرام ان کے ساتھ رکھا ہے. بلا شبہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بدلتے ہوئے پیراڈائم کو محفوظ کیا اپنے عہد کو، اور اس کے مطابق یہ رہے اور ایک عہد پہ اثر انداز ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاطمہ حسن انور شعور صاحب کو آئیڈیل شاعر قرار دے رہی تھیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. انور شعور صاحب، آپ کے لیے ایک فرمائش ہے اور ایک سوال ہے، تو پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر فرمائش. سید مہدی زیدی صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، اس غزل کے کچھ اشعار سنا دیجئے. اور ارشاد بھٹی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دوسری زبان بول رہے ہیں وہ اردو بولنے والوں سے زیادہ اچھی شاعری اردو میں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج کل اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو اہل زبان سے زیادہ کام اردو میں
شاعری میں بھی نثر میں بھی غیر اہل زبان کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کا ہے نا؟ ہے اچھا مثال کے طور پر پنجاب ہے، پورا پنجاب جو ہے وہ اردو میں لکھتا ہے، اگر پنجاب نے ہمیں اتنے بڑے بڑے شاعر دیے ہیں کہ اہل زبان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اقبال ہے، فیض ہے، اور نثر میں بھی، نثر میں تو ایک فوج ہے، تو گویا غیر اہل زبان زیادہ کام کر رہے ہیں اردو میں۔ اچھا بات کیا ہے، اردو میں اہل زبان کہنا کسی کو بھی غلط ہے، اردو ہے ہی اس کی زبان جو اسے بولے استعمال کرے، سب کی زبان، سب کی زبان۔ تو یہ تو ہے کہ انہوں نے یہ سوال اچھا کیا ہے، ان کی نظر بھی اچھی گئی۔ ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے شیخ ایاز کے بارے میں کہ شیخ ایاز نے اردو بھی اتنی اچھی لکھی ہے کہ اندازہ یہ اس سے حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ اردو میں اتنا اچھا لکھ رہے ہیں تو ان کا اپنی زبان میں کتنا اچھا ہوگا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شعراء اپنی زمین سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، اور ان کی شاعری میں وہ مٹی کی جو مہک ہوتی ہے نا اور سوندھا پن ہوتا ہے، ہمیں تو جب بھی ہم شاہ لطیف کی شاعری پڑھیں چاہے شیخ ایاز کی، ہمیں تو وہ سوندھا پن محسوس ہونے لگتا ہے مٹی کا۔ بالکل ہوتا ہے جناب، ایک وہ جو اس خمیر مٹی میں محبت جو ہے، خمیر اس کے خمیر میں شامل ہے محبت، تو وہ زبان میں بھی مٹھاس بھی بہت ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ اردو بھی بولتے ہیں تو اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے لہجے میں۔ کیا کہنے۔ اچھا شعور صاحب، وہ جو آپ کے سے فرمائش تھی، یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں۔ واہ۔ یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں۔ میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں۔ میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں، کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں۔ چلے آیا کرو میری طرف بھی، چلے آیا کرو میری طرف بھی، محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ چلے آیا کرو میری طرف بھی، محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ توجہ میں کمی بیشی نہ جانو، توجہ میں کمی بیشی نہ جانو، عزیزو میں اکیلا آدمی ہوں۔ توجہ میں کمی بیشی نہ جانو، عزیزو میں اکیلا آدمی ہوں۔ شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن، شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن، میں ایک بھٹکا ہوا سا آدمی ہوں۔ کیا کہنے۔ شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن، میں ایک بھٹکا ہوا سا آدمی ہوں۔ واہ۔ ابھی پروگرام میں جو شامل ہوئے ہیں نا، تو ان کو ہم نے کہا کہ شامل کریں، آپ کو بھی خوشی ہوگی جو ہم نام لینے والے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ پروگرام میں کون ہے۔ تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ اب کیفے ثقافت میں ہمارے ساتھ ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر سید محمد احمد شاہ صاحب، جو سندھ کے کلچر ادب کے فروغ میں حکومت سندھ کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ محمد احمد شاہ صاحب جی، کیا کہیں گے آپ انور شعور صاحب کے بارے میں جو آج ہمارے مہمان ہیں؟ بہت بہت شکریہ امبرین، یہ سارے تعارف تو پیمانی ہیں۔ انور بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، 40-45 سال کے تعلق ہیں، اور بلا شبہ اردو شاعری میں مطلب کوئی چند لوگ ہی اس سطح کو پہنچ پائے ہوں گے جو انور شعور صاحب کا مقام ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ان سے ایک اتنا 40 برس کا تعلق ہے،
اور انہیں سن رہے ہیں, انہیں پڑھ رہے ہیں. اور بھی آرٹس کاؤنسل نے خود بھی پورا ڈیجیٹلی انور شعور صاحب کا پورا کلام ہم نے ویڈیو پر ریکارڈ کیا ہے, کیونکہ یہ انور شعور صاحب صرف اس زمانے کے شاعر نہیں ہیں جیسے غالب میر یا مصفی یا باقی بڑے لوگ ادب میں زندہ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں, میرا تو اتنا مقام نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے نقاد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انور شعور صاحب کی طبی عمر کچھ بھی ہو, ان کی شعری عمر جو ہے وہ ہزاروں سال پہ محیط ہوگی انشاءاللہ. تو انور بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انور بھائی کا یہ جو پروگرام اتنا خوبصورت چل رہا ہے, میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اور انور مقصود صاحب کے احمد شاہ صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب کہ آپ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ہم سے بات کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ SOPs پر پورا عمل درآمد ہے, ماسک لگا کے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی انور شعور صاحب, آپ کی غزل, معاف کیجیے گا, ہم نے کہا کہ ایک ساتھ پوری غزل سنی جائے تو لطف آئے گا. جی. کہ ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں, سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں, سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں. گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت, گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت, ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں. گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت, ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے, جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے, نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے, نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں. براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول, براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول, کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں. براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول, کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے, ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے, کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے, کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں. کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے, کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے, نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں. کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے, نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں. شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا, شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا, ذرا سی بات کے افسانے تھوڑی ہوتے ہیں, ذرا سی بات کے افسانے تھوڑی ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں انور شعور صاحب. بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے شعر بھی کمنٹس میں لکھ رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے شعر لوگوں کے دلوں میں اور حافظوں میں موجود ہیں. شعور صاحب, ہم لوگ بات کر رہے تھے نئی نسل پر, اور آپ بہت اہم بات کہہ رہے تھے کہ کمزور شعر تو پھر بھی آب حیات میں آ جائے گا, لیکن غلط شعر کہیں نہیں جگہ پا سکتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طویل عرصے سے ماشاءاللہ ایک ادبی دنیا میں بڑی فعال ہیں, تو ہر دور کے ادبی منظرنامے کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں. آج کا جو ادبی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو نسل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شعری منظرنامے پر, کون سی ایسی خصوصیات ہیں ایک آدمی جو آپ کو لگے کہ یہ پچھلے والوں سے بہتر ہے, یا اس میں کچھ امکانات ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ نثری
میدان ہو یا شیری میدان ہو، ہمارے زمانے قریب میں جیسے جیسے لوگ گزر چکے ہیں، ہمیں ہمارا عہد اور جو اب لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں دور دور تک وہ لوگ نہیں، ہمیں مثلا ہمیں کوئی فیض، ہم کسی کے نوجوان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس میں یہ گنجائش ہے، جیسے فیض صاحب کے بارے میں ابتدا میں لوگ اندازے لگا لیتے تھے نا، تو آج ایسے لوگ نثر میں بھی شاعری میں بھی لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم مطمئن، یہ عبوری دور ہے۔ بات کیا ہے کہ غالباً پتہ نہیں یہ سیاسی بات ہو جائے گی یا بہرحال ہو جائے، یہ جو بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان جو ہے نا، پاکستان نے کسی سے آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ پاکستان آزادی پیدا ہوا ہے۔ واہ کیا کہنے، ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہوگی، پاکستان تو آزاد ہی بنا تھا 47 میں، لیکن خیر 47 میں بننے کے بعد ہماری بدنصیبی اور ہماری بے پرواہی کی وجہ سے اب وہ پاکستان نہیں ہے جو بنا تھا، اور یہ دونوں قومیں بر صغیر کی، چونکہ وہ زمین تو ایک ہی ہے نا، یہ ابھی تک اس واقعے سے، اس صدمے سے، اس سانحے سے، یا آپ کچھ بھی کہ اس جھٹکے سے ابھی تک سنبھلی نہیں۔ وہ لوگ 1947 میں ہی جی رہے ہیں آج تک۔ میرا خیال ہے ادب کو ابھی سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ہر دور گزر جاتا ہے، یہ دور بھی گزر جائے گا، اس کے بعد پھر بھلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، کاہے کا موسم وہ ہاں چلے بہرحال بات تو ہو گئی۔ تو شعور صاحب اس پہ آپ کا وہ شعر سنیں گے، شاعر کا خواب ہے۔ دنیا میں اس وطن، یہ پاکستان کے حوالے سے، دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے، واہ، دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے، ہر ذرہ ماہتاب ہے اور آفتاب ہے، واہ، دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے، ہر ذرہ ماہتاب ہے اور آفتاب ہے، گلزارو لالا زارو سمنزارو سبزہ زار، واہ، گلزارو لالا زارو سمنزارو سبزہ زار، یہ ملک واقعی کسی شاعر کا خواب ہے، کیا کہنے، گلزارو لالا زارو سمنزارو سبزہ زار، یہ ملک واقعی کسی شاعر کا خواب ہے۔ کیا کہنے۔ شعور صاحب آپ کتابیں لکھتے ہیں اور ہر صبح ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں اخبار میں، یہ بتائیے گا کہ حالات حاضرہ پہ لکھنا بھی ایک ذرا مشکل کام ہے، کبھی کوئی خفا ہو گیا کہ کیوں لکھا ایسا؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اب خیال رکھنا آ گیا ہے ہر طرف کیسے؟ اتنے دن سے وہ مشق ہو جاتی ہے نا ہر کام کی، صحیح، تو شروع میں ایسا ہو جایا کرتا تھا، اور اب ذرا ایسا میرا خیال ایسا لکھا جاتا ہے کہ وہ شکایت کا موقع نہ ملے، اور کوئی ایسی خطرناک کوئی بات ہو جائے تو وہ ویسے ہی روک لیتے ہیں، دوسرا لکھوا لیتے ہیں، لیکن اب وہ کم ہونے لگا، اب خود اندازے ہو گئے ہیں کہ کون سی بات کہنی ہے کون سی نہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمارا خیال ہے کہیں بھی یہ آزادی نہیں ہے کسی بھی ملک میں، نہیں جتنی آزادیاں ہیں ہمارے ہاں وہ بھی نہیں۔ اچھا، ہم لوگ بڑے روایت پرست لوگ ہیں، ہم نئی بات سننا ہی نہیں، ہم روح اتفاق سے ابھی بر صغیر کی بات ہو رہی تھی نا، کہ بر صغیر جو ہے وہ نہ جانے کس زمانے میں زندہ ہے اور کیا کیا خیالات ہیں پرانے زمانے، بات کہ ہم لوگ روح عصر سے بہت دور ہیں۔ اچھا یہ صرف بر صغیر ہے، آس پاس کے ممالک میں نہیں ہے یہ بات، مثلا جاپان میں نہیں ہے، چین میں نہیں،
مشرق بعید کے اور قریب کے اور بھی ممالک ہیں. ہمارا عرب امارات میں نہیں ہے یہ وہ اتنی رجت پرستی کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, کہ ہمیں روح عصر سے آنکھیں چار کرنی چاہیے. اب ہم نہ جانے کس زمانے میں ہیں. کیا بات ہے, اور صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی. بالکل, کیونکہ آپ جس زمانے کے ہیں اس زمانے میں اگر نہیں رہ رہے تو پھر تو بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور زمانے کے ساتھ. اسی لیے بے چین ہیں, بے کل ہیں بنیادی طور پر. معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہے, ہم فکری حالات کی وجہ سے. اچھا, تو کیا یہی سبب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں شاعری غیر مؤثر ہو چکی ہے معاشرے میں, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر شاعری ہے تو غیر مؤثر نہیں ہو چکی. اقبال کو اسی جذبے سے لوگ پڑھتے ہیں اب بھی اور آپ پر اثر ڈالتے ہیں. بے شک. تو پھر کہاں غیر مؤثر کہاں ہو گئی؟ شاعری تو غیر مؤثر نہیں ہوئی, شاعر غیر مؤثر ہو گئے. کیا گہری بات کہی ہے, واہ. تو یعنی شاعر غیر مؤثر ہو رہے ہیں, اور وہ وجہ وہی ہے کہ محنت نہیں کر رہے, ریاضت نہیں کر رہے. تو وہ عبوری دور ہے, عبوری دور میں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. شعور صاحب, کیسے یہ زبان و بیان سیکھی جائے, ریاضت کیسے کی جائے, کیونکہ اب تو وہ استادی شاگردی والا تعلق بھی ختم ہو گیا, بیٹھکیں بھی ختم ہو گئی. وہ دوبارہ ہونا چاہیے. پہلے تنقیدی نشستیں بھی ہوا کرتی تھی, اس سے بھی یہ کمی پوری ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ ان کا رواج ہونا چاہیے. اور پھر مطالعہ, اصل میں ہوتا ہے مطالعہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, کہ یعنی ایک باقاعدہ نصاب ہو, یعنی شاعری پڑھنے کے لیے کرنے کے لیے کیا کیا پڑھنا ضروری ہے اس پر توجہ دیں, تو وہ خود بخود آتا رہتا ہے. پیدائشی طور پر تو کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوتا, انہی محنتوں سے سیکھتا ہے آدمی, تو اب بھی سیکھ سکتا ہے. بہت خوب. میرا خیال ہے نوجوانوں کو بتانے والا بھی کوئی نہیں رہا. یہی تو مسئلہ ہے. بہرحال جب احساس ضیاء ہوگا, ابھرے گا, تو وہ احساس ضیاء ہوگا تو یہ کمی دور ہو جائے گی. واہ, یعنی پھر وہ تلاش کر ہی لیں گے کوئی بھی ذریعہ, اور پہنچ ہی جائیں گے, کیونکہ پیاسے ہی کنویں تک جاتا ہے, کنواں تو آنے سرا پیاسے کے پاس. انور شعور صاحب, عبید طاہر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں ہم دونوں کی. بہت شکریہ. یہ قطر سے ہیں, ریڈیو قطر سے وابستہ ہیں اور مترجم ہیں یہ. بہت شکریہ عبید طاہر قاضی صاحب کہ آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں, اور انور شعور صاحب کو آپ نے سلام کہا, وہ ان تک پہنچ گیا ہے. جی وعلیکم السلام. انور شعور صاحب, اب کچھ کلام بھی سنیں گے آپ سے, کیونکہ آپ موجود ہوں تو گفتگو اور شاعری دونوں لطف دے رہے ہوتے ہیں. چلیے, تو اس طرح کے جب کوئی ساتھ چھوٹ جاتا ہے, آہا, جب کوئی ساتھ چھوٹ جاتا ہے, آدمی ٹوٹ جاتا ہے. واہ, کیا کہنے. جب کوئی ساتھ چھوٹ جاتا ہے, آدمی ٹوٹ جاتا ہے. دل کہیں واقعی نہیں جاتا, دل کہیں واقعی نہیں جاتا, ہر جگہ جھوٹ موٹ جاتا ہے. واہ واہ. دل کہیں واقعی نہیں جاتا, واہ, ہر جگہ جھوٹ موٹ جاتا ہے. روز آتا ہے قرض خواہ میرا, روز آتا ہے قرض خواہ میرا, اور دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. واہ واہ. روز آتا ہے قرض خواہ میرا, اور دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک اور زمین میں 2-3 شعر کہ بے زبانی میری زبان نہیں, واہ, بے زبانی میری زبان نہیں, قدرتی عرض حال ہے میری. واہ. بے زبانی میری زبان نہیں, قدرتی عرض حال ہے میری. کھو گیا ہوں کہیں محبت میں,
واہ کھو گیا ہوں کہیں محبت میں، بازیابی محال ہے میری. واہ 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 کھو گیا ہوں کہیں محبت میں، واہ. بازیابی محال ہے میری. کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ، کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ، حالت اعتدال ہے میری. کیا کہنے ہیں. کوئی واہ 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 واہ. دیوانگی نہیں ہے یہ، حالت اعتدال ہے میری. لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، آہا لوگ صدموں سے مر نہیں جاتا. مر نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے کیا میری. کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ 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 لوگ واہ. صدموں سے مر نہیں مر جاتے. نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے واہ میری. واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. شعور صاحب آپ کو سومرو صاحب بھی بہت سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمام بہترین. آپ کا شعر بہت پسند آیا، جب کوئی ساتھ چھوٹ جاتا ہے آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. خلیل جبران قریشی صاحب بھی بہت دل بھیج رہے ہیں آپ کو محبت پہنچا رہے ہیں اپنی آپ تک. اور بہت لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم سب کے نام لینے لگیں گے تو اسی میں بات ختم ہو جائے گی. اب کچھ شعر وہ بھی اگر عطا کریں کہ نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے. تمہاری خوبی ایک یہ ہے کہ ہر وہ غزل کہہ رہی ہو جو مجھے زبانی میں سنا سکتا ہوں ورنہ وہ لکھا ہوا ہو تو پھر کہ نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے ہے، نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے ہے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے ہے. نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے ہے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے ہے. نظر آتا ہے کم کم گلرخوں میں، نظر آتا ہے کم کم گلرخوں میں، مجھے جو ناک نقشہ چاہیے ہے. نظر آتا ہے کم کم گلرخوں میں، مجھے جو ناک نقشہ چاہیے ہے. قلم یا منہ قلم سے کیا بتاؤں، قلم یا منہ قلم سے کیا بتاؤں، جو صورت جو سراپا چاہیے ہے، جو صورت جو سراپا چاہیے ہے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب، طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب، کوئی بھی آپ جیسا چاہیے ہے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب، کوئی بھی آپ جیسا چاہیے ہے. عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے ہے. عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے ہے. تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھوں، تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھوں، تمہیں تو بس تماشا چاہیے ہے. تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھوں، تمہیں تو بس تماشا چاہیے ہے. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے، شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے، وہی جو چاہیے تھا چاہیے ہے. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے، وہی جو چاہیے تھا چاہیے ہے. کیا کہنے ہیں. شعور صاحب اگر انور شعور شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اب یہ تو کیا بتاؤں کہ میں شاعر ہوں بھی نہیں، شاعر تو آپ با کمال ہیں، لیکن اگر شاعر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ ہوتا کوئی موسیقی وغیرہ سے متعلق شاید کوئی اور شعبہ ہوتا، یعنی فنون لطیفہ سے ہی وابستہ رہتے. ہاں. اس کی وجہ اب یہ تو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں یہ تو
خود اندازے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے کسی پر پوری طرح آشکار نہیں ہوتا, کہا ہی جاتا ہے. بالکل, میں کہتا ہوں کسی پر تو بات دوسری ہے, خود اپنے آپ سے بھی انسان جو ہے پوری طرح واقف نہیں ہوتا کہ کس وقت جائے. اور ساری زندگی تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. تبدیلی تو آتی رہتی ہے, اور جو تبدیل نہیں ہوتا نا وہ پھر جمود اس کے ہاں ایک برف کی طرح ہو جاتی. تبدیلی آتی رہتی ہے, خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں, ہر چیز دنیا کی بدلتی ہے. یہ سڑکیں جو ہیں یہ کل ایسی نہیں تھیں جو آج ہیں, جو کل نہیں ہوں گی جیسی اب میں. اسی طرح انسان بھی جو کل تھا وہ آج نہیں ہے, جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. ہر چیز بدلتی ہے. کیا اچھی بات ہے. اچھا شعور صاحب, ہمارا وقت ہو رہا ہے ختم. ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہمیں چند اشعار عطا فرمائیے, کیونکہ اب ہمارے پاس بس 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام ختم ہونے. 2 منٹ میں 2 اشعار میں سنا کہ دائمی زندگی کے, وہ فیض صاحب کی مشہور غزل ہے کہ شکر ہے زندگی تباہ, شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی, شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. اس زمین میں بہترین شعر ہے مومن خان کا کہ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے, کیا کہنا ہے, ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے, تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی, تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی. اب اس شعر کے بعد تو اس زمین میں گنجائش ہی نہیں رہتی. بہرحال جسارت تو آدمی کرتا ہے نا, کسی وجہ سے کئی ہوگی, ممکن ہے یہ مصرع طرح دیا گیا ہو. بہرحال 2 شعر میں اسی زمین میں ہے کہ دائمی زندگی کے لالچ میں, دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی. دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی. منہ پہ کالک ضرور ملوالی, منہ پہ کالک ضرور ملوالی, اپنی فرد عمل سے آہ نہ کی. منہ پہ کالک ضرور ملوالی, اپنی فرد عمل سے آہ نہ کی. دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی. کیا کہنے. بہت شکریہ انور شعور صاحب, آپ نے عارضی زندگی بڑی سنواری ہے, اور جو شاعری ہے آپ کی وہ اور لوگوں کو بھی ایک مسرت اور ایک تسکین اور آسودگی دیتی ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کیفے ثقافت میں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے اب رخصت چاہیں گے. آپ کو کیفے ثقافت میں کتنا کیف آیا یہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر جمعرات کو آپ کی ملاقات ہوگی سندھ کی اسی رنگا رنگ ثقافت سے, اسی تنوع سے, اسی محبت سے, اسی لطافت سے. ان رنگوں کو مزید نکھارنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہر جمعرات کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک. اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. ہمارے ساتھ انور شعور صاحب موجود تھے اور ہمارے وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ صاحب بھی پورے پروگرام میں یہاں تشریف فرما رہے, تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقیناً یہ پروگرام انہی کی دلچسپی سے اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا ہے. اپنی میزبان عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.